جب میں کرتا ہوں تب تو یاد نہیں آتا نا. 2 دن کافی ہیں آپ لوگوں کے لیے. اخلاق شاہ گجر خان سے کہہ رہے ہیں السلام مانی بھی کیسے ہیں جی. شو ہٹ فٹ ہے, بہت شکریہ. حلیمہ عمرانی نے راول پنڈی سے کہہ رہی ہیں مجھے حلیمہ ٹھیک ہو گیا یہ سینسر. سدرا عباسی راول پنڈی سے کہہ رہی ہیں ہے مانی جی کیسے ہیں جی. شانزے عباسی اور حسینہ عباسی کو ہائے بول دیں, ان دونوں کو میری طرف سے ہاں.
it thunder like a tsunami. I make you
جی بالکل، میں پاکستان کی شارک یعنی کہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں. قومی یکجہتی کشمیر کا دن جو ہے وہ کل 5 فروری کو بڑے بھرپور طریقے سے پاکستان میں منایا گیا. آج ہم بات کریں گے جی کشمیر کی. اگلا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ کال پہ آئیں گے، جو پیغام آپ کا کشمیر کے لیے ہے 101 انٹرنیشنل وہ واحد آواز ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر میں یعنی کہ جموں کشمیر میں سنی جاتی ہے. جتنے پاکستانی میرا پروگرام سن رہے ہیں، خاص طور پہ وہ پاکستانی جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان آرمی سے ہے، وہ سارے جوان مجھے فون کریں گے اور ان کے جو جذبات ہیں کشمیر کے لیے وہ بتائیں گے. ایک اوپن پلیٹ فارم ہے جی آپ لوگوں کے لیے. اگلے 30 منٹ میں آپ سے کشمیر کے حوالے سے بات کروں گا. اور کئی دفعہ لفظ ساتھ چھوڑ دیتے جب کشمیر کی بات کرتے ہیں نا، بچپن سے لے کے جوان. اب تو ہم بڑوں کی ایج میں آ گئے، لیکن کشمیر وہیں کا وہیں کھڑا ہے اور کوششیں جاری ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کشمیر جو ہے وہ آزادی کا دن دیکھے گا اور وہ سورج طلوع ہوگا جس دن کشمیر آزاد ہوگا. یقیناً ہر پاکستانی کے اندر بھرپور جذبہ ہے کشمیر کو لے کے. اب وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے. اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر دیکھا جائے تو کشمیر کا جو مدعا ہے پوری دنیا کے سامنے عمران خان صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے اٹھایا. اور آج جو دن منایا گیا 5 فروری کو کل، اس میں بھی پوری دنیا کے لیے یہ مثال تھی کہ سارا پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے. آپ لوگوں کے کیا جذبات ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے؟ اور وہاں بیٹھی مائیں بہنیں بیٹیاں اور جو بچے ہمارے سن رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام اگر آپ کے پاس ہے
सारी दुआएं आपके लिए। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मनी भाई, खान साहब ने तो भेज दिया है कश्मीर को, तो आप उनसे आजाद करवा रहे हैं। देखें अभी आपको, अच्छा कई लोग जो है ना नहीं ये ऐसा तबका हम लोगों में मौजूद है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने आगे भी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, जब मैं आर्मी की बात कर रहा था तो बहुत सारे लोग होते हैं वो पीछे बैठ के कहते हैं जी आर्मी के लिए ये ऐसे ही खान साहब के मुखालिफ। आप देखें जी यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं जो खान साहब के मुखालिफ है। मैं ये नहीं कहता कि मैं खान साहब को पॉलिटिकली सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि इमरान खान साहब हमारे वजीर आजम है, और जब तक वजीर आजम है हम शाना बशाना खड़े हैं जी उनके। जो वो बोलेंगे वो ठीक है, जो वो नहीं बोलेंगे वो ठीक नहीं है। हमने उनको वोट दे के, हमने उनको चुन के वहां तक लाया है, और जब तक वो वजीर आजम है हम उनके हर फैसले में पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। यही पाकिस्तानी होने की एक असल मिसाल है। अगर हम उन्हें वजीर आजम बना दिया हम सब ने वोट करके, लेकिन उनके फैसले के साथ खड़े नहीं है, तो क्या किया आप लोगों ने? सो उनको 5 साल पूरे दीजिए, और इंशाल्लाह दिल कभी झूठ नहीं बोलता मेरी जान के टोटे। दिल झूठ नहीं बोलता, इंसान झूठ बोलता है, जुबान झूठ बोलती है। तो इस दफा हमारा दिल कह रहा है कि इंशाल्लाह खान साहब के दौर में जो है वो कश्मीर आजाद होगा। और जिस नुक्ते से आप बात कर रहे थे वो 371 लगा दी गई और 35 ए लगा दिया गया, ऐसा कोई सीन नहीं है, वो तो उनकी तरफ से किया गया। सो हम जो करेंगे वो पूरी दुनिया देखेगी। अगर खान साहब ने ऐसे ही किया होता जो आप फरमा रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर इस तरह बोलने की जरूरत नहीं थी। पूरी दुनिया के सामने मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी के फोन आ रहे हैं, नक्शा बन चुका है कश्मीर का। सो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने ये ख्यालात अपने तक महदूद रखें, हमें आपके इन ख्यालात की कोई जरूरत नहीं है, मुझे खास तौर पे नहीं है, इसलिए मेरे शो में कॉल करने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मनी भाई, उसामा फिर से मैंने कॉल कर दी, और मनी भाई सिर्फ एक शेर कहना था जी। ए काफिर तुम मैली आंख उठा के तो देख, ए काफिर तुम मैली आंख उठा के तो देख, तेरी आंखें ना निकाल दूं तो काफिर कहना मुझे। और मनी भाई, आपके पिछले शो में एक बात आपने की थी कि एक बात का तहिया कर लें और आईने में खड़े होके उस बात को 10 मरतबा 15 मरतबा दोहराएं तो अल्लाह ताला रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है। तो यही बात है कि जब इतने ज्यादा मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान एक बात पे इकट्ठे हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब अल्लाह ताला हमें जो है पाकिस्तान के नक्शे में तो आ गया कश्मीर, पर इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आजाद होगा कश्मीर। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और जनाब जहाँ पे अच्छाई मौजूद होती है वहाँ पे बुराई भी मौजूद होती है। सो मतलब ये हमारे जज्बे हैं। भाईजान, आप थोड़ी देर पहले जिस भी भाई ने कॉल की है, मैंने नाम भी नहीं पूछा उस बंदे से, और मुझे उसके नाम की जरूरत भी नहीं है। सो ये हमारे जज्बों के साथ मत खेलिए, मेहरबानी कीजिए। हम समझते हैं आप कौन है, हम समझते हैं कि आपके सारे बिजनेस रुक चुके हैं, हम समझते हैं कि आप पैसे कमाने से थोड़े से तंग हो चुके हैं, हम समझते हैं कि आप नैब के केस भुगत रहे हैं, हम समझते हैं कि आप दुनिया में रुसवा हैं, हम समझते हैं कि रोड पर जाते हुए लोग आपको बुरा भला कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे वजीर आजम, आप हमारी आन बान शान, हमारी आर्मी के बारे में कोई बात करें, तो वरना हम मौजूद हैं, हमें बोलने के पैसे मिलते हैं। याद रखिएगा, इतना बोलना आपको आता नहीं है जितने बोलने के हम पैसे कमा चुके हैं। सो जो जुबान भी पाकिस्तान के खिलाफ उठेगी, मेरा ख्याल है हम जैसे बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं जो उनको चुप करवा सकते हैं। सो ये स्टेट चैनल पे बोलने वाली बातें नहीं होती, कभी मैदान में आ जाओ फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने भाई फिर से कॉल की है, सॉरी इसके लिए एक शेयर कहना था, फिर बात कर रहा हूँ। जी जी। आज तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। अल्लाह खुश रखे आपको। देखे वो जज्बे वही है ना। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आपने सोते सोते कॉल किए लगता है। ये नहीं सर जनाब। भाई साहब ने किए नहीं, इमरान साहब ने भेज दिया। भेजिए, इमरान साहब ने तो इफ्तिताह कर दिया श्रीनगर हाईवे के श्रीनगर कर दिया। इंशाल्लाह श्रीनगर भी हम कर जाएंगे। और कुछ यही है कि आर्मी सतह को चाहिए कि बुद्धि को भी ले, सब मुल्कों को लेके टेबल पे डला के ये मसला करें, कितनी देर तक कश्मीर में रहेंगे, कश्मीर करे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। माने भाई का उनका जीने का। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? मैं चीकू वन से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभिनंदन को भी भूले तो नहीं होंगे ना? नहीं जी, वो व्हाट अ टीम। और दूसरी बात है, एक मैच में इंडियन टीम ने
आर्मी की टोपियां पहनी हुई थी, टोपियां पहनने से कुछ नहीं होता, हम खुद पहनाएंगे उनको, हमने खुद टोपियां पहनानी है जाके उनको, हम खुद पहनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं टोपियां नहीं मिलेगी तो विग लेके चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। पहना के आएंगे उनको। हाँ नहीं नहीं वो समझते हैं, उनको पता है इस बात का। हम कौन सा पहली दफा मिलने जा रहे हैं, वो बड़ी दफा नाश्ता करने के लिए आए, नाश्ता नहीं करवाया वैसे हमने उनको। ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡਾ। ਝੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੁੱਲੇ नहीं होंगे अभिनंदन ਨੂੰ, नहीं अभी भूल सकते भी नहीं। नहीं उसे आर्मी के हाथ नहीं लगे, उसे सिर्फ आम हमारे लोगों के हाथ लगे हैं। एनीवेज थैंक यू सो मच चीकू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नजीर कियानी बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। कियानी साहब कैसे हैं आप? इमरान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। इमरान हमारी कश्मीर जो है ना वो हमारी शहरग है जी। तो शहरग सबसे यानी वो चीज होती है कि अगर उस पे किसी का हाथ कोई हाथ रखे जी फिर आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारे सबक का ध्यान ना लें। और अब थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे कि नौजवान आज क्या कह रहा है कश्मीर का जी कि भेड़ियों के खिलाफ, खुशक साली के खिलाफ, मुनाफाखोरों के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ मैं अपने मवेशी खेत जंगल हार जाऊंगा, मैं अपने हिस्से की याफत आमदनी और नफा हार जाऊंगा, मगर मैं अपने बाप के घर की मुदाफत करूंगा। वो मुझसे मेरे हथियार छीन कर ले जाएंगे मगर मैं सिर्फ हाथों से अपने बाप के घर की मुदाफत करूंगा। वो मेरे हाथ काट देंगे मगर मैं अपने बाजुओं से अपने बाप के घर की मुदाफत करूंगा। बाजुओं के बगैर, छातियों के बगैर, कंधों के बगैर वो मुझे अपने पीछे छोड़ जाएंगे मगर मैं अपने रूह से अपने बाप के घर की मुदाफत करूंगा। मैं मर जाऊंगा, मेरी रूह गुजर जाएगी, मेरे बच्चे गुजर जाएंगे मगर मेरे बाप का घर बाकी रहेगा, मेरे बाप का घर खड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच कियानी साहब। जनाब अच्छा एक तो कॉलर ऐसे आए हैं, मुझे पता है, मैंने कहा इसी तरह की दुनिया है, क्या करें, जो जहन को जरा डिस्टर्ब कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? सदाम अब्बासी इस्लामाबाद से। कैसे मनी भाई आप? मैं अल्लाह का शुक्र है सदाम बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहोगे? मनी भाई सबसे पहले तो कश्मीर की जब बात आती है तो अपने जज्बात और एहसासात को काबू रखना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही है। तो कश्मीर तो जन्नत है, जन्नत ना कभी किसी काफिर को मिली है ना कभी मिलेगी। और पाकिस्तान कश्मीर नहीं बनेगा। पाकिस्तान कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा था, हिस्सा है और हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह वक्त करीब है जब हमारी माएं बहनें भाई वो जो है आजादी का सुख का सांस लेंगे। अरे ये इंडिया वाले हमसे क्या जंग लड़ेंगे, इन्होंने वो अभिनंदन भेजा था ना मानी भाई, आपको पता है? जी जी। और कैसे हमने उसको गिराया था और चाय पिलाकर भेजा था, ऐसे ही इन लोगों के साथ होगा। इंशाल्लाह वो वक्त करीब है हमारी जब हमारे मानी भाई श्रीनगर से FM 101 का इंटरनेशनल शो करेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं तो वैसे रेडियो पाकिस्तान दिल्ली का सोच रहा था। बिल्कुल ऐसे है मानी भाई, बस ये अभी आगे आगे देखते जाए होता है क्या। ये तो बस थोड़ा सा असर रह गया, आखिर कब तक। देखे आर्मी के साथ मैंने श्रीनगर रेडियो पाकिस्तान श्रीनगर का वादा कर लिया, लेकिन मैंने जो सोचा हुआ है ना वो रेडियो पाकिस्तान दिल्ली है। बिल्कुल ऐसे ही है और इनके साथ होगा भी ऐसे ही। इंशाल्लाह हम दिल्ली में जाकर करेंगे और क्या कहते हैं। और मानी भाई पाकिस्तान आर्मी को सलाम और जो न्यू मॉडरेटर टीम है उनको सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब 101 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। आज जितनी मैंने कॉल्स ली हैं मेरा ख्याल है आज तक किसी शो में नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से? मैं दोबारा आया हूँ, जुल्फकार में बात कर रहा हूँ। तो ये जिस बंदे ने कॉल की थी कि इमरान खान ने जो है कश्मीर भेज दिया, बस मैं ये कहना चाहता हूँ इसकी लानत है। ये मैंने मेरा ख्याल है बड़े अच्छे वाफर मिकदार में दे चुका हूँ ऑलरेडी। ओके मेरा ख्याल है आपने मेरी तकरीर नहीं सुनी है, मैं वाफर मिकदार में भेज चुका हूँ सभी की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। मैंने दोबारा कॉल किया, ये बंदे ने बोला था इमरान ने भेजी, इसको अपना समीर कोई नहीं पता भाई को। क्या आप कहना क्या चाह रही हैं? देखे लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची आपकी एक छोटी सी कॉल की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी।
مانی بھائی وعلیکم السلام. ونس اگین میں عثمان. لیکن مانی بھائی آج کو فرسٹ ٹائم میں نے آپ کو سنا ہے یو واز لوزنگ یور ٹیمپرامنٹ اینڈ یو لاسٹ اٹ فار اے گڈ ریزن. اور مجھے بہت مزہ آیا جو آپ نے اتنی زبردست قسم کی چھترول کی ہے, مطلب دل خوش کر دیا ہے. اور سیکنڈلی مانی بھائی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, میں نے یہاں پہ آ کے کبھی کسی کے لیے, مجھے چائے بنانی آتی ہے, میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں بنائی, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مجھے ابھی کہیں تو میں اس وقت یہاں سے پہلے سے اچن جاؤں گا, سب اپنے فوجی بھائیوں کے لیے چائے بناؤں گا, اپنے ہاتھ سے ان کو پلاؤں گا. اس کے بعد جو ہمارے آزاد کشمیر میں کھڑے ہوئے ہیں بارڈر پہ, ان کے لیے چائے بناؤں گا کیونکہ بہت سردی ہے. آئی سوئر تو میری جان اور میرا پیغام صرف فوجیوں کے لیے ہے, کیونکہ ان کی ماؤں نے ان کو اس طرح سے پالا ہے کہ وہ اپنے خون کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے لیے اور اپنے خون کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو کشمیر جو ہے وہ ہمارا خون ہے, ہم اس کو لے لیں گے اور چھوڑیں گے نہیں کسی کو مانی بھائی. اور جو بھی آپ نے جو عمران خان کے بعد میں بات کی ہے نا مانی بھائی, آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, لیکن جو بھی بات آپ نے کی ہے زبردست بات کی ہے, ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ کوئی پولیٹیکل شو نہیں کر رہے, لیکن جب بات آتی ہے ہمارے ملک کی تو ہم سب ایک ہے, ٹھیک ہے. جس کو ہم نے منتخب کیا ہے, ہم نے جس طرح سے بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. واٹ سو ایور ہمارا ایک کانسٹیٹیوٹ ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. ایسے ہی عثمان, میں تھوڑی سی پرانی بات کر لیتا ہوں نا یہیں پہ, کیونکہ میں جب نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے, جب ان کے خلاف تحریک چل رہی تھی, سارے مسائل کھڑے تھے, ٹھیک ہے, تو جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے نواز شریف صاحب کی تصویر لگائی اپنے سوشل میڈیا پر, اوپر لکھا کہ میرا وزیر اعظم. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے کوئی سیاسی ان کے ساتھ وابستگی تھی, مجھے صرف اس چیز سے تھا کہ میں پاکستانی ہوں اور پوری دنیا میں اگر پاکستان کا کوئی فرنٹ فیس ہے تو یہی ہے. جی مانی بھائی, آئی ایگری ود یو مانی بھائی. جب ہم کسی کو منتخب کر لیتے ہیں نا تو وہ ہماری عزت ہوتے ہیں. ایسے مانی بھائی یہاں پہ نواز شریف رہتے ہیں, ہم بہت دفعہ گئے ہیں, مطلب آج بھی وہ ہم چاہے وٹ سو ایور مانی بھائی, لیکن جب وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو ہماری ان کے لیے سلوٹ ہوتا ہے. وٹ سو ایور آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارا ملک ہم سب سے اوپر ہے, اپنے والدین سے, اپنے بچوں سے, سب سے اوپر جو ہے وہ ہماری جان ہے, ہمارا پاکستان ہے, اور اس کے اندر شامل ہے کشمیر. اور جو بھی ہوگا مانی بھائی انشاءاللہ, جو آپ نے باتیں کی, آئی لو دی شو. میں آپ کو یقین نہیں کر سکتے آپ نے میرے اندر کی کتنی جذبات آج ابھارے ہیں. وہ اسی لیے کاش کہ میں یہاں پہ نہ ہوتا تو میں شاید فوج میں ہوتا. اللہ آپ کو خوش رکھے. سب سے پہلے میں ہوتا جو کشمیر لینے کے لیے چھلانگ لگاتا ان کی طرف. تھینک یو سو مچ عثمان, اپنا بہت سارا خیال رکھو. تھینک یو مانی بھائی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم جی. آپ کی آواز گونج کے آ رہی ہے, کیا کرتی ہیں آپ؟ آپ ایک کام کریں, بعد میں دوبارہ کال کریں جب میرا پروگرام ختم ہو جائے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. کون کہاں سے؟ ہلو جی کون کہاں سے؟ پیٹرا سے بات کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ونس اگین سعید شاہ پہلو سی سے. جناب سعید صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ. سر عثمان صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنی دور سے ہمارے لیے چائے بھیجی. بہت مشکور ہوں بھائی جان. ویسے میں عثمان سے کہتے جو ہے رک گیا. میں نے کہا کہ سیاہ چین پہ جو -60 پہ چائے لے کے جانی ہے, لے کے جاؤ گے؟ نہیں, ان کی چائے ہوگی ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. ٹھیک ہو گیا عثمان صاحب. ان کے جذبات کی میں بہت قدر کرتا ہوں. ایسی جب پاکستانیوں کی محبت ہوگی تو کیسے نہیں, مطلب ہے کہ انڈیا کشمیر کو چھوڑے گا. ایسے ہی ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ سر. میں بس شکریہ ادا کرنے کے لیے عثمان بھائی کا, میں نے کہا بہت شکریہ اتنی دور سے چائے بھیجی ہمارے لیے. سر اس بندے کو چائے بنانی, وہ اس نے کسی کے لیے نہیں بنائی, لیکن صرف پاکستان آدمی کے لیے بنائے گا, یہ بڑی بات تھی. السلام علیکم سجاد بھائی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان, اور تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آپ کو ویلکم بیک. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. سو آج ہم اسپیشل بات کر رہے ہیں جی کشمیر کے حوالے سے. قومی یکجہتی کشمیر کا دن کل منایا گیا. سو میں نے کہا جی میرا پروگرام اگلے دن آیا تو, لیکن میں بات کشمیر پہ ہی کروں گا. بالکل ایسے ہی ہے. آج مظفر آباد میں بھی وزیر اعظم عمران خان گئے, صدر نے بھی تقریر کی, اور بہت ساری تقاریب ہوئی. اور اس عہد کو ہمیشہ سے میرا تو دل چاہتا ہے یار مانی کہ زندگی میں ہر 5 فروری گزرتا ہے, کشمیر ڈے کے حوالے سے ہر دفعہ یہی دل چاہتا ہے کہ یار خبر آئے ایک دم کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. اچھا, بڑے باوثوق ذرائع سے آپ کو میں بتا رہا ہوں
میں بتا رہا ہوں، عمران علی مانی آپ کو بتا رہا ہے، انشاءاللہ یہ دن آپ بہت جلد دیکھیں گے اور خان صاحب کے دور کے اندر انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اور انشاءاللہ یہ پہلی دفعہ نا اندر سے سگنل آ رہا ہے، میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اندر سے کہیں سے سگنل آ رہا ہے کہ اس دفعہ ہو جانا ہے، بالکل ہو جانا ہے. ایک مرد ہی چاہیے تھا ہمیں، بالکل قریب مل گیا اور بہت ساری پازیٹیو چینجز آئیں گی، جیسے پاکستان کے حوالے سے آ رہی ہیں، انٹرنیشنل انڈیکیٹرز ہیں کشمیر کے حوالے سے ہے، اور ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایسا پرائم منسٹر مل رہا ہے جو کھل کے بات کرتا ہے اور جن باتوں میں بات کرنی ہوتی ہے وہ کرتا ہے. اچھا ویسے ایک بات ہے، ہم پاکستان کا لیڈر کہنے کے بجائے اگر مسلم امہ کا لیڈر بولے تو وہ بھی نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے، نو ڈاؤٹ یہ ڈومیسٹک اور نیشنل لیول سے بہت اوپر کی چیز ہے. ہاں، اور ایک اور مزے کی بات یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کہتے ہیں ظلم جب بھی بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر وہاں سے کچھ نئی چیز نکلتی ہے. تو انڈیا نے جتنے ظلم کی انتہا کرتی تھی، کشمیر تو آزاد ہو گئی ہوگا، مجھے لگتا ہے اب سکھ بھی آزاد ہوں گے انشاءاللہ. پوری دنیا میں جتنی بھی سکھ کمیونٹی ہے وہ روڈز پہ کھڑی ہے، چاہے وہ کینیڈا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ یو کے ہے، جتنے بھی سکھ وہاں موجود ہیں. ایون آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا دل ہے خان صاحب کا کہ راہداری کھول دی، وہ جس کو اپنا کعبہ کہتے تھے انہوں نے کھول دیا راستہ، انہوں نے کہا آؤ آ کے دیکھو اپنا کعبہ. یار یہ دل والے کی بات ہے نا، ابھی کہیں بات ہو رہی تھی وہ جو پائلٹ واپس دیا، وہ دل والے کی بات نہیں ہے. ایسا ہی ہے، وہ خان صاحب بھی کر سکتے تھے، 24 گھنٹے میں وہ خان ہی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا. اور انڈیا کی بات کیا کرتے ہیں آپ، یہ دیکھا نہیں آپ نے کسانوں نے کیا حال کیا، سکھوں نے کیا حال کیا، بیڑا غرق ہوا سر. انہوں نے جھنڈے لہرا دیے پاکستان کے، تو اور کیا، لال قلعے کے اوپر. بالکل ایسے 1947 والی ہسٹری ریپیٹ کی گئی وہاں پہ. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ حق میں ہے اس کے کہ ہونا چاہیے وہاں پہ، سکھوں کو بھرپور ساتھ دے رہے ہیں آپ لوگ. کس پاکستانی اور کس مسلمان کا سانس باقی نہ رہے گی اس کی یہ خواہش نہ ہو جائے. کیا بات ہے، وہاں پہ انڈیا میں کھڑے ہو کے جب پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے اور وہاں پہ جو سکھ برادری کھڑے ہو کے نعرے لگا رہی تھی، میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. میری تو بس دل سے دعا نکلتی جب کشمیر آتا ہے ساتھ، بیکاز میں تو کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں، میرے فادر کشمیر سے ہیں، تو جب بھی کشمیر کی بات آتی ہے تو میرا ساتھ جو ہے نا وہ دل سے خود بخود ہی فلسطین کے لیے آواز نکلتی ہے کہ یار ادھر سے خبر آئے اور ادھر سے خبر آئے، یہ دونوں چیزیں میچ ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے یار. وہ حدیث تو آپ کو یاد ہی ہوگی کہ جب کشمیر میں ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جگڑ کے لے جائیں گے اور پھر بیت المقدس میں جا کے لڑیں گے، یہ اسی فوج کا ذکر کر رہے ہیں ہم. یہی وہ فوج ہے جو لائن آف کنٹرول پہ کھڑی ہے، یہی وہ فوج ہے جو غیر عرب ہے، یہی وہ فوج ہے جس کے پاس دنیا کے سب سے اچھے ہتھیار ہیں. کہاں پہ ڈھونڈو گے اس وقت کو؟ اور ساری فوج کو اگر انتظار ہے کسی چیز کا تو وہ غزوہ ہند ہے. ایسے ہی اللہ سبحان اللہ، اور اللہ ایسے ہی کرے. ایسے دیکھیں بہت عرصہ ہوا اس بات کو دباتے میڈیا کی وجہ سے اس چیز کو دبایا جا رہا تھا کہ اس کو ذکر نہ کیا جائے. دیکھیں کب تک دبائیں گے، اور خالی ہیڈ لائن میں بتا دیا جائے، اس کو اور منٹ نہ دیے جائیں، اس کے اوپر بات نہ کی جائے. یار کیوں نہ بات کی جائے؟ خان صاحب کے دور میں 10 سال مجھے ہو گئے یہاں پہ ریڈیو پاکستان میں کام کرتے ہوئے، پہلی دفعہ کشمیر کے لیے انٹرنیشنل مائک کو اوپن کیا گیا. بالکل ایسی، اور کھل کے بات کرنا، پروگرام کرنا، اور وہ جو دل سے بات ہوتی ہے وہ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی اس دور سے پہلے کسی دور میں بھی. ایسا ہی ہے، مطلب جب سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، مائک ہے ہمارے پاس، ہماری زبان لڑکھڑا جاتی تھی. ابھی میں نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ یار خان نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکھڑا جاتی تھی آواز کہ یار وزیر اعظم پاکستان نے نام نہ غلط ہو جائے. ایسے ہی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے سجاد بھائی، جس دن کشمیر پہ پہلی دفعہ مائک اوپن ہونا تھا اور جس پہ ہم نے بات کرنی تھی انٹرنیشنل میں، ورنہ لوکلی تو ہم کرتے رہتے، تو رات 11 بجے مجھے فون آیا میم صدف رانی کا کہ آج رات 12 بجے آپ نے پروگرام کرنا ہے. تو میں نے 1 گھنٹہ تھا میرے پاس، میں نے کہا میں کیسے 2 گھنٹے کا پروگرام کروں گا، لیکن کرتے میں نے کچھ جو لکھنا تھا لکھا، مطلب رستے میں بات کرتا پیپر پہ لکھتا میں پہنچ گیا. اور جب میں نے یہاں مائک اوپن کیا سجاد بھائی، تو میں نے وہ ورک پھاڑ دیے. وہ کشمیر کا ترانہ شروع ہوا، وہ نغمہ شروع ہوا، تو میرے اندر کے وہ جو بچپن کے جذبات تھے نا، میں نے کہا یہ لکھے ہوئے لفظ کیا پڑھنے، جب کشمیر پہ بات کرنی ہے تو کشمیر تو شارگ ہے. آپ نے یہ دیکھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی پروگرام کے لیے اوپننگ کی ضرورت پڑتی ہے، یا کوئی کہتے ہیں کہ یار کوئی ایسے وزیر اعظم کی تقریر چلانی ہے، اور بہت ساری ایسے فنکشن ہوتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یار یہ کہنا. میں بھی بہت دفعہ آتا ہوں تو وہ آرڈر آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسٹرکشن لکھی میڈم نے، یا میڈم، یہ اٹس ناٹ لائک کہ میڈم کے حوالے سے بات، کوئی سینئر ان کے سینئر لوگوں کے جو ہے نا وہ نوٹس لکھے ہوتے ہیں.
یار وہ ہم یاد کر کر کے یا اس کو ذہن میں رکھ کے بولتے اپنی مرضی سے ہی ہیں, وہ پھر بات وہیں پہ رہ جاتی ہے, جو ہوم ورک کیا ہوتا ہے وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے. ایسا ہی ہے, بولتا وہی ہے جو دل سے بات نکلتی ہے اور زبان وہیں چلتی ہے. اور سجاد بھائی اس رات میں آج مطلب وہ پروگرام آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے اس ٹائم پہ کہ لائیو کالز پہ لوگ رو رہے تھے کشمیر کے لیے. مطلب وہ دل کی بات تھی نا, اس میں ایک بھی ایسی بات نہیں تھی جو میں نے کاغذی کی, میں نے وہ ساری باتیں کی جو میرے دل میں تھی. یعنی کہ بچپن سے ایک دکھ ہے, ایک چیز ہے, ہم جوان ہو گئے, اب تو داڑھیوں میں بال بھی سفید آنا شروع ہو گئے. لگاتار غم ہے ایک, وہ ہر مسلمان کے لیے اور ہر پاکستانی کے لیے. باقی دنیا کے مسلمانوں کا تو میں نہیں جانتا, میں زیادہ اٹھا بیٹھا بھی ہوں, لیکن پاکستان کے بچہ جب ہم نے ہوش سنبھالی ہے تو آپ کو اس دور میں جب میں بڑا ہو رہا تھا, اسکولنگ میں تھا, تو ہمارے علاقے میں جو ہے نا وہ اسکاؤٹس بن کے گھومتے تھے کشمیر ڈے پہ, اور 14 اگست پہ وہ پہنتے تھے. وہ ایک ہمارے ٹیچر ہوتے تھے, وہ ساری دنیا کی ٹیچر ہوتے تھے. وہ اپنے دور میں اسکاؤٹس رہے تھے, تو انہوں نے ہمارے علاقے میں راولپنڈی میں جو ہے نا وہ یہ اناؤنس کر دینا ہوتا تھا کہ بچہ لوگ سارے آ جائیں. تو ہم 5 فروری کو کشمیر ڈے میں 14 اگست میں جو ہے نا وہ تیار ہو کے, وہ سارے ناٹ شارٹ باندھ کے, اسکاؤٹس والا ڈریس پہن کے ہم چلے جاتے تھے. اتفاق سے ہمارے پاس وہ ڈریس آلریڈی میرے پاس اس لیے تھا کہ میں آئی ایم اولڈ سینٹ پالین, تو ہمارے وہاں پہ جو اسکاؤٹنگ میں بڑا کام ہوتا تھا. اب تو آج کل کے اسکولوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, تو سال میں ایک دفعہ کیمپنگ بھی ہوتی تھی. تو وہاں پہ ایک سر جعفری تھے, وہ ہمیشہ ہمیں نوٹس لگانا, یہ نائف چلانا, ٹینٹ لگانا, یہ ہم نے سارا سیکھا ہوا بچپن میں. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ 8th میں ہم آئے تھے, تو ہمارے گروپ کا نام پیکاک تھا. تو بہرحال وہ جو پنڈی کے صاحب تھے, وہ پورے پنڈی سے بچے اکٹھے کر لیتے تھے, اور صبح عجیب کمٹمنٹ اور عجیب جذبہ ہوتا تھا سڑکوں پہ. یار بچوں میں ہم بچہ لوگ جو ہے نا وہ 3-4 بجے گھر واپس آتے تھے. ایسے ہی ہے. اچھا, میں آج ایک چیز خاص میں نے دیکھی, بہت سارے کالرز آئے کشمیر سے بھی, جموں کشمیر سے بھی, آگے پیچھے. ایک ایسا المیہ, یہ جو دنیا میں جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتا ہے انڈیا, مجھے یہ بتائے, یہاں پہ کئی لوگوں نے مجھے فون کیا جو 25 سال سے کشمیر میں اپنی فیملی سے جا کے نہیں مل سکتے. 25 سال کی کون سی جمہوریت ہے یہ؟ یار یہ ساری دنیا کو پتا ہے. یہ جو میں اور آپ مائک پہ بات کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, کسی کا خیال نہیں رکھا جا رہا. بس وہ مطلب اس ٹائم پہ انڈیا پہ RSS کے گنڈے جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں, بیسیکلی کوئی حکومت نہیں ہے ان کی. کوئی حکومت نہیں, RSS سے گنڈے ہی کر رہے ہیں, اور وہ جو ان کی تنظیم بنی ہوئی ہے وہی کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر مارکیٹس بولتی ہیں, مارکیٹس بولتی ہیں, پیسہ بولتا ہے وہاں. ہاں, باقی ہیومن رائٹس نہیں بولتے ہیں. ہیومن رائٹس کے اوپر چلے تو مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آتا کہ ہیومن رائٹس والے جو ہیں وہ 12 گھنٹے میں اپنی فوجیں کیوں نہیں بھیج دیتے. شکر ہے میں اور آپ ہیومن رائٹس. نہیں, ویسے ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہے تو یہ سرسری سی بات, لیکن آرمی والے سمجھ جائیں گے سارے کے سارے کہ لداخ سے کام پڑ چکا ہے. ہاں, وہ جو ککیں چائنیز والوں نے ماری ہیں وہ سٹارٹ ہو گیا یار. ادھر سے انہوں نے مارنا شروع کر دیا, کچھ ٹائم میں ادھر سے بھی پڑ. سر دیکھو نا, تمہیں پتہ چل جائے کہ اگر تمہیں محلے سے کوئی چپیڑ مارنے نہ لایا ہے تو تم سمجھو کہ ریڈیو تک تمہیں چپیڑیں ہی پہ رہی ہیں. تو چپیڑے ان کو ایک بندے نے شروع کر دیا نا. اچھا, کشمیر کے ایک بڑے سینئر رہنما ہیں, PTI کے ہیں, بڑے باوسوق ذرائع سے, میں ان کے ساتھ میری ملاقات ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی, میں تو وہ چائنا بڑے جاتے رہتے ہیں نا, تو کہتے ہیں کہ اس دفعہ جب میں چائنا سے آ رہا تھا تو میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات بولی کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ادھر سے چراٹ بیچ میں سے آؤں گا. ایسی انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس دفعہ آپ اندر سے ہی آئیں گے. خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے ایسے ہی ہو جائے, اور ان کے منہ سے نکلا تو یہ بات پوری ہو جائے. یہ PTI کے سینئر رہنما کی بات کر رہا ہوں میں, اب نام یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن وہ کہہ رہے جی میں لاسٹ ٹائم اپنے چائنا کے دوست جو ہیں ان سے یہ کہہ کے آیا ہوں کہ اگلی دفعہ میں بائی ایئر نہیں آؤں گا, اگلی دفعہ میں کشمیر کے اندر سے آپ کے پاس آؤں گا. یار ویسے مانیے, اب بات چلیے تو بات دیکھیں, 1 منٹ اور دے دیں کہ یہ کیسی زندگیاں ہیں اور کیسے لوگ ہیں, کیسی پرسنالٹیز ہیں. میں ابھی وہ بورڈ دیکھ رہا تھا, عبدالسلام جو ہے وہ لائن آف کشمیر تھا, یاسین ملک ان کی مسز کتنا کام کر رہی ہیں, باقی جتنے لوگ ہیں حریت کانفرنس کے, یہ سارے لوگ ساری زندگیاں دے دی ہیں یار انہوں نے. اگر یہ مایوس نہیں ہوئے تو میں اور آپ جو ہیں, ہم نے تو صرف بولے ہیں نا, ہم نے تو فزیکلی جا کے جہاد تو نہیں کیا. ایسا ہی ہے. اب تو سسٹم چینج ہو گیا. جب ہم اسکول کالج میں تھے تو اس وقت فزیکلی اس میں حصہ لینے کے لیے لوگ چلے جاتے تھے کہ ہم جہاد پہ جا رہے ہیں.
تو اللہ کرے ایسے ہی ہو جائے یار, اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا ہے. بس انشاءاللہ وہ وقت بڑا قریب ہے. اور وہ کبھی 72 سالوں میں اگر ہمیں کوئی لیڈر نہیں ملا تھا تو اللہ نے اٹھا کے پھر مسلم امت, اللہ نے وہ کمی پوری کر دی. ایسے ہی ہے. وہ میں ایک بندے نے کال کی بیچ میں سے, ذرا تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ میرا لوز کیا اس نے. عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی. میں نے کہا بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ کے کام رک چکے ہیں, میں جانتا ہوں آپ جہاں سے کماتے تھے وہاں سے راستے بند ہو چکے ہیں, میں جانتا ہوں کہ آپ کو گلیوں میں لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آلو پیاز مہنگا ہو گیا, لینا مشکل ہوتا ہے, لیکن بات جو ہے کہ وہ دکھی لوگ ہیں. ایسے ہی وہ دکھی ہے نا. دیکھیں پاکٹس بند ہوتی ہے تو بڑا مشکل. پچھلے 30 سال سے کام چل رہا تھا تو مطلب رک جائے, کچھ پرتیت سب کچھ ہو رہا ہے, ایسی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں جب سسٹم چینج, یہ سارے لوگ بڑے آسان ہیں بڑا کہنا یار سسٹم کا فالٹ ہے. او بھائی جب سسٹم بدلے گا, ایک آدمی بدلنے لگا ہے تو پھر آپ کو تو تکلیف ہوگی. ایسے ہی ہے, مجھے تو ہوگی. سر مجھے یہ بتائیں آج تک کسی وزیر اعظم نے کہا کہ آپ مجھے کال کریں اور اپنا کوئی دکھ بیان کریں؟ نہیں تو آپ دیکھیں نا, دیکھنے والے وہ جو اینٹی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو تعریفیں لینے کے لیے فون کیا. سر بزنس کے لیے بھی پہلے جو ہے نا کسی وزیر اعظم سے ملنا ہوتا تھا تو پر منٹ کا ریٹ ہوتا تھا. میں آپ کو کیا بتاؤں, اب ریڈیو یہ وقت بدل چکے ہیں. اب خان صاحب کہتے ہیں آئے بتائیں ہمیں کیا مسئلہ ہے. آسٹریلین ٹاپ مینجمنٹ, امریکہ ٹاپ مینجمنٹ, پورا یورپ کچھ اور کہہ رہا تھا, اور پاکستان میں صرف ایک آدمی تھا, عمران احمد خان, پرائم منسٹر آف پاکستان. وہ کوئی اور بات کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن از ناٹ اے وے آؤٹ. پوری دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. اور یار ہماری میموری اتنی کمزور ہے اور ہم اتنے منافق لوگ ہیں کہ ابھی کی بات ہے, پرانی بات چھوڑ دیں یار. ایسے ہی ہے یار, ابھی کی بات ہے, دنیا کچھ اور کہہ رہی تھی. اگر امریکن پرائم منسٹر کچھ اور کہہ دے اور آپ کی ہمت ہے بتائیں کہ یار یہ تو پڑھا لکھا بہت ہے, سپر پاور. آپ دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ, نہیں یار ایسے نہیں ہوگا. امریکن پریزیڈنٹ نے بھی یہ بات بولی ہے, اس کو اتار دیا گیا, اس کو اتار دیا گیا. خان صاحب نے یہ بات بولی, آج بھی موجود ہے, اس کا مطلب ہے خان صاحب تگڑے ہیں. ایسے ہی ہے, جو کریڈٹ ہے وہ تو دینا چاہیے نا. ایسا ہی ہے. ہم اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنے لیڈرز کے بارے میں بات کر سکیں. ہم طیب اردگان صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے, بڑا فخر محسوس ہوتا تھا, لیکن آج ہم عمران خان صاحب کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اتنا ہی فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس ٹائم مسلم امت کے پاس 2 بڑے لیڈر موجود ہیں. اگر ہم ملیشیا کی بات کریں تو یہ تیسرا بڑا لیڈر ہمارا یہاں موجود ہے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیر بھی آزاد ہوگا, فلسطین بھی آزاد ہوگا, اور جب مسلمان جو ہوں گے وہ پوری دنیا فتح کریں گے, اور پھر سے اسلام کا جھنڈا جو ہوگا پوری دنیا پہ لہرائے گا. اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے. تھینک یو سو مچ سجاد بھائی, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے, اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے میرے لیے ضرور دعا کیجیے. جی میرا نام عمران علی ہے اور مجھے کہتے ہیں مانی بڑی پیار سے. اگر میری کسی بھی بات سے آپ لوگوں کی کوئی دل آزاری ہوئی یا کسی کو کچھ برا لگا تو میں معذرت خواہ ہوں. اس کے لیے جذبات ہے, کبھی کبھی بندہ باتیں کر جاتا ہے, لیکن یہ ساری کی ساری باتیں میں نے دل سے کی ہیں اور مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. سو جناب چھوڑے جا رہا ہوں اسی خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیے. اگر سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو جائیے گوگل کیجئے, فیس بک پہ جائیے, انسٹاگرام پہ جائیے, یوٹیوب پہ جائیے, ٹک ٹاک پہ جائیے, لکھیے عمران علی مانی, میں آپ کو مل جاؤں گا. مانی از گوئنگ ٹو سائن آؤٹ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.